अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। नाजरीन, इस वक्त हम रखजोग जंगल में मौजूद हैं, जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बड़ा मंसूबा है। और इस मंसूबे के तहत जो जंगलात हैं वो तकरीबन 24,000 कनाल 6,000 एकड़ पर जो है ये एरिया जो है मुहित है। नाज़रीन, जो जंगलात हैं वो माहौल की आलूदगी को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और रूडा ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात लगाने का फ़ैसला किया और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस पर ये जंगलात पर काम कर रहा है। जो जंगलात हैं बेसिकली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट कर दिए गए, दरख्त कट कर दिए गए, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो माहौल है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई और ये साल जो है वो गर्म तरीन साल भी रहा। पूरी दुनिया का जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट किया जाए और उसके तहत जो रूडा है वो इस वक्त इस पर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 9 किस्म के जंगलात हैं जो रूडा के तहत लगाए जा रहे हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माहौल में और ख़ास तौर पर जो लाहौर की विसिनिटी में चूँकि मौजूद है, दरिया के किनारे, मेरे पीछे आप दरिया भी देख सकते हैं, तो दरिया के किनारे होने की वजह से और ये लाहौर के किनारे मौजूद है तो लाहौर पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लाहौर की जो आलूदगी है, जो स्मॉग है, जिसको हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले का बाइस बन रहा है, उसको कम करने में, उसकी हमारी जो हवा है, हमारा जो माहौल है, उसको साफ शफाफ बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर फॉरेस्ट डॉक्टर राशिद अली साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये जो रूडा के तहत जो जंगलात हैं वो कितने अलॉट किए गए हैं, रूडा के अंडर कौन कौन से जंगलात आते हैं और ये जो रखजोग जंगल है इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरे जंगलात से मुमताज़ करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि वैसे तो हम रखजोग जंगल में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं रखजोग जंगल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, स्पेसिफिक इस जंगल के बारे में बात करूं, रूडा के तहत आप मुझे ये बताइएगा कि कितने जंगलात आते हैं, कितनी ज़मीन जंगलात के लिए अलॉट की गई है? रूडा को जी जो जंगलात ट्रांसफ़र हुए हैं वो तकरीबन 6,000 एकड़ है, जिसमें 2,000 एकड़ फॉरेस्ट है लाहौर फॉरेस्ट डिवीज़न में और 4,000 एकड़ लैंड जो है वो शेखुपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न में है। ये जिस जगह जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये है जोग रिज़र्व फॉरेस्ट और ये शेखुपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न के अंडर आता है और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 3,000 एकड़ है। अच्छा, और टोटल जो रूडा के जो जंगलात हैं उनकी अराजी कितनी है, वो कितने कनाल पर मुहित है? टोटल जो रकबा है वो तकरीबन 6,000 है। 6,000 है। 24,000 वैसे मैंने सुना था कि टोटल जो है वो 24,000 कनाल पर मुहित है। 24,000 कनाल नहीं, 6,000 एकड़ उतने वो हो गया ना। अच्छा, उतना हाँ कनाल जी, कि कन्वर्ट करें तो वो में फॉरेस्ट का जो है उसको या तो हम हेक्टेयर्स में करते हैं या एकड़ में कंसिडर करते हैं। सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़, लेकिन यहाँ पे हम इसको एकड़ में कंसिडर करेंगे, कनाल्स में नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं रखजोग जंगल की। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरे जंगलात से मुमताज़ करती है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है रूडा के तहत? देखिए, मैं जो जोग रिज़र्व फॉरेस्ट है इसको मैं तो लाहौर का लंग्स कहता हूँ कि ये लाहौर के फेफड़े हैं, कि लाहौर की मतलब एक अर्बनाइजेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन और वो इतने वो माहौल का जो इफ़ेक्ट है, स्मोग है, उस लिहाज से अगर इसको रिवाइव किया जाए इस फॉरेस्ट को, तो ये ना सिर्फ टूरिज़म की इको टूरिज़म को प्रमोट करेगा बल्कि ये लाहौर की आबो हवा को, माहौल को बहुत बेहतर करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जोग रिज़र्व फॉरेस्ट की कंपेयर टू अदर रूडा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका एरिया जो है वो इस कदर जो है वो बड़ा है या यहाँ की फॉरेस्टेशन में यहाँ पर जो नस्लें पौधों की ग्रो की जा सकती हैं वो कोई मुख्तलिफ हैं? इस लिहाज से बताइएगा कि इस लिहाज से ये जंगलात से किस तरह से करके मुख्तलिफ है। क्या यहाँ की ज़मीन जो है इसके लिए सूटेबल है जंगलात के लिए? यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ उगाई जाती हैं और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो आप लगाने जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कि ये जो एक्चुअली जो विसिनिटी है ना इसकी कि आउटस्कर्ट ऑफ लाहौर, इसकी जो प्रेजेंस है ना कि एडजेसेंट टू लाहौर, इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लाहौर के बिल्कुल साथ एक 3,000 एकड़ का आपको एक फॉरेस्ट अगर हम उसको डेवलप करें तो इट विल चेंज द लाहौर एनवायरनमेंट। दैट्स वाई इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली लाहौर के एनवायरनमेंट को पर चूंकि असरअंदाज होता है इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गया। तो यही
جو ایریا ہے اس کو کیوں چوز کیا گیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ لاہور سے قریب ہے یا اس کا اور بھی امپورٹنس ہو سکتا ہے؟ اس کی دو وجہ تھیں. ایک تو یہ تھی کہ اس میں تقریباً 1000 ایکڑ جو بلینک ایریا تھا جس پہ فارسٹیشن ہو سکتی تھی انیشلی, کیونکہ باقی آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں کہ مطلب وہ دوسرے فارسٹ کور آلریڈی یہاں پہ ہے, جس میں بیری ہے, لوکل ٹریز ہیں, اس کے علاوہ سفیدہ کافی ہے, یوکلپٹس. ہمارا اس لیے فوکس یہاں پہ اس لیے تھا کہ یہ تقریباً 1000 ایکڑ جو لینڈ ہے یہ بلینک ایریا تھا. تو فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ جو بلینک ایریا ہے فرسٹ آف آل اس پہ پلانٹیشن کی جائے, دین اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو نیکسٹ جو اس کو کریں گے ریوائیو. ابھی تک آپ نے جو 1000 ایکڑ کی زمین تھی اس کو آپ نے جو اس وقت کلیئر تھی اس پہ آپ نے فارسٹیشن کی؟ جی ایگزیکٹلی. اور سو فار ہم اس پہ تقریباً 40 ایکڑ پہ فارسٹیشن کر چکے ہیں, اور جو نیکسٹ ہمارا پلان ہے وہ تقریباً 200 ایکڑ کا ہے جو ہم ایک کر رہے ہیں ایم او یو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سائن, اور آئی ہوپ انشاءاللہ کہ نیکسٹ فیو ڈیز کو ہم اس پہ نا پلانٹیشن شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو یہ والا ایریا ہے, ایک تو کچھ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر یوکلپٹس ہے, سفیدے کا پودا جو ہے وہ کافی زیادہ لگا ہوا ہے, کیا اس کو بھی کلیئر کر دیں گے؟ اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو ایریا ہے جو جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر کس قسم کے پودے لگائے گئے ہیں؟ یہاں پہ ساری میڈم انڈیجنس اسپیشیز ہیں, تو جو اس لوکل کلائمیٹ کے ساتھ بیسٹ اڈیپٹیڈ ہے, جس میں سکچین ہے, نیم ہے, بکین ہے, اور مطلب اس طرح کی ارجن ہے. ٹھیک ہے, یہ اسپیشیز ہم نے لگائی ہیں جو بیسٹ اڈیپٹیڈ ہیں. ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوکل بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے, اور بیسٹ سوٹیڈ ہے اس کلائمیٹ کے لیے, ایون فار اسموک اٹس گڈ. اور سیکنڈ جو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا جو پلان وہ یہ ہے کہ جھوک میں ہمارے 3 ایکچولی پرپز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پہ ٹری پلانٹیشن کر رہے ہیں. سیکنڈلی ہمارا ایک بوٹینیکل گارڈن کا پلان ہے, وہ تقریباً 1000 ایکڑ پہ ہم اس پہ بوٹینیکل گارڈن ڈیولپ کریں گے. اور تھرڈ ون از کاربن کریڈٹ, کہ یہ ہم ایک کوئی انٹرنیشنل فرم ہائر کریں گے جو اس کا وہ کاربن کریڈٹ کا جو پروسیسنگ ساری اس کی وہ کرے گی, جس سے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کرتے جائیں کہ یہ کاربن کریڈٹ ہے کیا؟ کاربن کریڈٹ بیسیکلی سرٹیفکیٹس ہیں کہ جو ٹریڈیبل سرٹیفکیٹس, کہ وہ آپ سرٹیفکیٹس ایک کاربن رجسٹری ہے اس کے تھرو آپ اس کو انرول کرواتے ہیں, اینڈ دین یو کین گیٹ دا کریڈٹس. اور 1 کاربن کریڈٹ از اکول ٹو 1 ٹن آف کاربن ڈائی آکسائڈس. اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ جو ایک پلانٹ ہے وہ جو میچیور پلانٹ, اب میچیور پلانٹ کی بھی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ کچھ میچیور پلانٹ جو ہیں دے نیڈ 20 to 30 years ٹو گیٹ آپٹیمم میچیورٹی. کچھ اسپیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو 5 سے 10 سال میں اپنی وہ میکسیمم میچورٹی اٹین کر لیتی ہیں, اینڈ دین دے پلانٹس ایبل ٹو آئی مین دا سنک دا کاربن ڈائی آکسائڈ جو 1 pound رائٹ, سوری 50 pound ان 1 year. یس, تو تقریباً اٹس یہ اباؤٹ اگر 40 پودے ہوں تو وہ ایک سال میں 40 میچور پلانٹ ہے نا, وہ ایک سال میں تقریباً 1 ٹن وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا اس کو وہ کر سکتے ہیں ریٹین. جی ٹھیک ہے. تو اگر اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ تو وہ ایک کریڈٹ آر میں وہ کتنے سال لے گا یا کتنا؟ دیکھیں ایک کریڈٹ آر کی جو ریٹ ہے نا جو گلوبلی وہ یہ ہے کہ میڈم $40 to $80 ڈپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, رائٹ. بٹ ریسنٹلی یہ جو مینگروو فارسٹ ڈیٹا بلیو کاربن ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سندھ میں, مینگروو فارسٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں, تقریباً 9 لاکھ ایکڑ ایریا ان کے پاس, اور 60 سال کا وہ پروجیکٹ ہے. ریسنٹلی دے سیل اباؤٹ 250,000 کریڈٹ انہوں نے سیل کیے ہیں, اور ان کو جو ورک کریڈٹ جو ان کو ملا ہے اس کا ریونیو وہ ہے $22.80. ٹھیک ہے, وہ تقریباً پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 8,500 راؤنڈ اباؤٹ پر کریڈٹ. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کریں گے فار کاربن کریڈٹ ایز ویل, تاکہ اس کا یہ ہوگا کہ نو کاسٹ ٹو روڈا, کہ جو اگر ہم اس پہ جو لائبلٹی نہیں بنے گی, جو انویسٹمنٹ ہم کریں گے الٹیمیٹ اس کا ہمیں ریونیو بھی آئے گا. رائٹ. اچھا, یہ ابھی ہم نے پلانٹیشن کی بات کی کہ یہاں پر پلانٹس کی کون کون سی اسپیشیز لگائی جائیں گی. کچھ اینیملز جو چونکہ جنگلات کے سروائیول کے لیے اینیملز کی اسپیشیز بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں, تو اینیملز یہاں پر جو ہے وہ کس قسم کے جو ہے وہ اینیملز یہاں پر ان کو لا کے یہاں پر آباد کیا جائے گا, آپ کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں اس کے لیے اینیملز کا جو کہہ رہے ہیں نا اس کے لیے تو یہ ہے کہ پھر یہ کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ اور فارسٹ کی جو ہے نا فل فلیج سیکیورٹی. بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہمارا ایک یہ بھی پلان ہے کہ ہمارے جتنے بھی فارسٹ ہیں نا ان کی ہم پراپر فینسنگ کریں, کہ کیونکہ جب تک پراپر فینسنگ نہیں ہوگی یہ مطلب اس کے اینیمل گریزنگ ہے یا انکروچمنٹس ہے یا اور ہیومن انٹرونشنس, اس کی وجہ سے پلانٹس کو بھی مطلب افیکٹ ہوگا اور ڈیفینیٹلی جو بایو ڈائیورسٹی یا اینیملز ہیں ان کو بھی ہوگا. اس کے لیے ابھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈو فینسنگ, ٹھیک ہے, آل اراؤنڈ دا فارسٹ. تب اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم نے اگر یہ کچھ تو وائلڈ اسپیشیز ہیں وہ تو آٹومیٹک آ جائیں گی, اٹریکٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جناب ہم نے اپنی مرضی کی کوئی وہاں یہاں پہ وائلڈ لائف جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے پھر یہی ہے کہ فرسٹ آف آل اس کی فینسنگ ہو اور جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کو لائن کر کے. تو پھر کیا آپ کے ایسے پلانس ہیں کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی لائن کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا؟ ڈیفینیٹلی ان فیوچر ظاہر ہے جب یہ فارسٹ گرو کر جائیں, پراپر ان کی فینسنگ ہو جائے, کوئی ہیومن انٹرونشن نہ ہو, تو دین ڈیفینیٹلی ہم ان کو اپروچ. کیا لگ رہا ہے کہ یہ والا جو رکھ جوگ کا جنگل ہے یہ کتنی دیر میں جو ہے یہ پراپر ایک گرو کر جائے گا اور ایک اپنے بوم پر آ جائے گا, آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈس, یہ جو آپ پیچھے ٹری پلانٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ جسٹ 1.5 years. چند مہینے پہلے بھی میں یہاں پر آئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ پلانٹس کافی چھوٹے چھوٹے تھے, اب تو ماشاءاللہ کافی گرو کر گئے. جی, تو اٹ ٹکس آئی مین کہ جو 1000 ایکڑ ہے 4 سے 5 سال میں یہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور آئی تھنک اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ 1000 ایکڑ کا جو ایریا تھا یہ بلینک تھا جس پر ہم نے یہ فارسٹیشن کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اس کا ایریا کیونکہ یہ 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے, تو جو باقی ایریا ہے اس میں آپ نے اگر اپنی مرضی کی اسپیشیز لگانی ہے تو کیا اس لینڈ کو کلیئر کیا جائے گا یا اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میڈم ایک گرین فیلنگ بین ہے کہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک اسپیشل پرمیشن ہوتی ہے کہ تھرو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہم ریکویسٹ کریں کہ فار ایگزامپل یہ جو پودا ہے یہ 20 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ 4 یا 5 نئے لوکل ٹریز لگائے جائیں, لوکل اسپیشیز لگائے جائیں. تو وہ پلان میں شامل ہے یہ چیز, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ابھی ہم اس پہ وہ نہیں کر رہے. یعنی پہلے اس کے برابر آپ پہلے ایک پلانٹ لگائیں گے جو 4-5 پلانٹس ہیں جو کہ جلدی گرو کر جائیں, اور اس کے بعد اس کو کٹ کرنے کا پلان کیا جائے. ڈیفینیٹلی, ادروائز اگر ہم اتنے ہیوج ایریے پہ اس کی کٹنگ کر دیں تو وہ کہ آپ کا ایک اچھا خاصا جو گرین کور ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو ہو گئی بات رکھ جوگ جنگل کی. جو دوسرے جنگلات ہیں کیا وہاں پر بھی اس طرح سے بلینک ایریا ہے کہ جہاں پر آپ نے ابھی پلانٹیشن لگانی ہے؟ دیکھیں لاہور فارسٹ ڈویژن میں جو جنگلات ہیں نا, شاہدرہ فارسٹ ہے, انو بٹی ہے اور کامران بارادری ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جتنے تینوں جو فارسٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں نا روڈا کو لاہور فارسٹ ڈویژن کے, ان میں بلینک ایریا بالکل نہیں ہے, لیکن آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا پلانٹیشن ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو شاہدرہ ریزرو فارسٹ ہے وہاں پہ کرول ایریا میں فارسٹ ہے تقریباً 690 ایکڑ پہ, وہ اس میں بھی سیم یہ جو جس طرح پلانٹیشن دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی لوکل سپیشیز انہوں نے آلریڈی لگائی ہوئی ہیں, جو کہ پلانٹس تقریباً 10 سے 15 فٹ ہائٹ اٹین کر چکے ہیں. جو ریمیننگ ایریا اس ایریا مطلب شاہدرہ اور انو بٹی فارسٹ کا, اس میں انہوں نے سفیدہ لگایا ہوا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی. تو اس کا پھر یہ وہی طریقہ کار ہوگا کیونکہ وہ گرین فیلنگ بین ہے, تو اس کی وجہ سے اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو ہے وہ پلانٹس لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو لگا کے تب اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو دوسرے جنگلات ہیں ان میں کس حد تک پروگریس ہو چکی ہے؟ مطلب یہاں پر تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی پلانٹس جو ہے وہ گرو کیے جا چکے ہیں, کیا دوسرے جنگلات میں بھی اسی لیول پہ کام ہو رہا ہے اور کافی پروگریس ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ روڈا کا جو فرسٹ انٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ جو بلینک ایریا ہے نا اس پہ ہم پلانٹیشن کریں. تو جو اویلیبل بلینک ایریا تھا پلانٹیشن کے لیے وہ جھوک ہی تھا, اور جھوک کا ایک میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جھوک کے ویسینٹی آف لاہور, ٹھیک ہے, مطلب ویری ایڈجسٹنٹ ٹو لاہور ہے. تو پرائرٹی یہی تھی کہ پہلے اس 1000 ایکڑ کو ہم ڈیولپ کریں,
دین ہم جو اس کا نا نیکسٹ پلان وہ شادرہ اور جو کامران کی بارہ ہے اور دوسرے جنگلات ہیں وہ بھی تو لاہور کی ویسینٹی میں آتے ہیں, تو پھر ایگزیکٹلی وہ آتے ہیں لاہور کی ویسینٹی میں, لیکن میں نے عرض کیا کہ جو شاہدرہ کا فارسٹ ہے نا وہ تقریباً 1615 ایکڑ ہے, اور اس میں تقریباً 700 ایکڑ جو پلانٹیشن ہے نا وہ انڈیجنس ہے, اور اس میں جو 600-700 ایکڑ ایریا ہے نا وہ ریور بیڈ میں ہے, وہاں پہ مطلب پلانٹیشن نہیں ہو سکتی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, پاکستان کے جو ہے وہ 3 بنیادی مسائل ہیں, ایک تو گلوبل وارمنگ, دوسرا آلودگی, اور تیسرا صاف پانی کا. تو جنگلات جو لگائے جا رہے ہیں اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تینوں مسائل کو کور کرے گا اور تینوں مسائل کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا. لہٰذا جو یہ روڈا کا یہ پروجیکٹ ہے جنگلات کا, بڑے پیمانے پر جنگلات لگانے کا اور یہاں پر فارسٹیشن کرنے کا, تو یہ پاکستان کی, ویسے تو پورے لاہور کی, لیکن پورے پاکستان کی جو آب و ہوا ہے اس پر بہت اچھا اور مثبت جو ہے وہ اثر ڈالے گا. اس وقت ہم رکھ جوگ جنگل کے اس ایریا میں موجود ہیں جو دریا کے کنارے ہے, اور آپ میرے پیچھے جو ہے وہ دریا دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ماحولیات نادیہ صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو رکھ جوگ جنگل ہے یہ ماحولیات پر کس طرح سے مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نادیہ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. نادیہ یہ بتائیں کہ دیکھیں بلا شبہ جو جنگلات ہیں وہ ماحولیات پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں, مثبت اثر چھوڑتے ہیں, اور جو ایک درخت ہے اس کا ماحول پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو رکھ جوگ جنگل ہے یہ پورے لاہور کو کس طرح سے کور کرے گا, کس طرح سے اس کے ماحول پر اثر انداز ہوگا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روڈا ابھی اپنی ایفرٹس پہ کام کر رہا ہے. اب ایفرٹس یہ ہیں کہ جو اتنے سالوں میں ہم چیزیں کرتے آئے ہیں, ناٹ اینٹی انوائرمنٹ بٹ تھوڑا سا فوکس ہم شاید نہیں کر سکے اس چیز کو. تو اب جو ماحول کے حالات ہیں وہ ہمیں اب فورس کر رہے ہیں کہ اب ہم اس کو فوکس کر لیں. تو روڈا انڈر دا چیئرمین شپ آف چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران امین صاحب, ان کی بڑی ڈائریکشنز ہوتی ہیں مجھے اسپیشلی لے کے اس چیز کو, اور ان کے تمام تر ڈائریکشنز کے اوپر ہم یہ سارا جتنی بھی کاوشیں ہم کر چکے ہیں اب تک. سو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر, کیونکہ فارسٹ ایریاز ہیں لاہور کے اندر, یہ ریزروڈ فارسٹ ایریاز ہیں. اچھا, اب یہ ریزرو فارسٹ ایریا جو روڈا جورسڈکشن کے اندر آ گئے. اب کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہم اپنی انڈیجنس پلانٹیشن کے اوپر کام ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں پی ایچ اے کے ساتھ بھی کام کیا, اس کے اندر فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا, پھر روڈا اٹ سیلف بھی اتنا کیپیبل ہو جائے گا کہ وہ اس ساری پلانٹیشن کو ٹیک اپ کر لے اور خود سے بھی پلانٹیشن شروع کر دے. اب خود سے پلانٹیشن, کیونکہ فارسٹ ہیں ان کے اندر بھی پلانٹیشن روڈا کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے اپرووڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم ای پی ایس سے اپروول لیتے ہیں ماحولیات کی, اس کے اندر بھی یہ پروویژنز ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اندر پلانٹیشن کی جائیں گی. سو اگر آپ گرین کور کا حال معلوم کریں تو وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم فارسٹ کے اندر پلانٹیشن کریں گے بلکہ اپنے جو پروجیکٹس ہیں اوور یا اپون کمپلیشن ان کے اندر بھی وہ پلانٹیشن پارٹ موجود رہے گا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا سننے والوں کے لیے کہ جس طرح چہار باغ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایز اے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, سو اس کے اندر پورا ایک لینڈسکیپ پروجیکٹ آئے گا اس کے اندر, اور پلانٹیشن پلان اس کے اندر پہلے ہی جو اس کا انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان ہے اس کے تحت پارکس کی صورت میں, گرین بیلٹس کی صورت میں. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے باقی سوسائٹیز کے اندر جو اس کا پروویژن رکھی جاتی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر بھی پودے لگانے ہیں. اچھا, وہ صرف پودے نہیں ہیں, وہ ایک درخت ہے. اچھا, ہاں, سو صرف ایک درخت اور پودے میں یہ فرق ہے کہ ظاہری بات ہے جو اس کا ایبزارپشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ ایک پودے سے زیادہ ہے درخت کا. سو ہم صرف یہیں پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ وہ پودے لگائیں, بلکہ وہ درخت بھی اس کے اندر وہ نمبر آف ٹریز ہیں جو گھروں کے اندر لگنے چاہیے. تو کچھ خاص قسم کے ٹریز ہیں ٹریز وہ لگا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی اتنی وہ نہیں ہے, بٹ ظاہری بات ہے کیونکہ آپ جو ہمارا ایک کلائمیٹ ہے لاہور کا اس کے مطابق ہی جو ٹریز ہوں گے وہ لگا سکتے ہیں. مقصد اس کا سب سے بڑا امپلیمنٹیشن ہے کہ جتنی گرمی آپ برداشت کر رہے ہیں, اور مطلب یہ آپ کی شاید صدی کا اس وقت گرم ترین سال ابھی تک کا ہے, ابھی آگے پتہ نہیں کس طرح سے ہوتا ہے. سو وہ جتنا پرسنٹیج آپ کا انکریز ہو رہا ہے ٹمپریچر کو لے کے, اس طرح سے ہم اس کے اندر جتنی ایفرٹس کر سکتے ہیں
وہ ہم اپنا پارٹ اس کے اندر ضرور پلے کریں گے اور اپنے پروجیکٹس کے اندر پلانٹیشن کو یقینی بنائیں گے. اسی طرح سے ہمارا جو ریور چینلائزیشن کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہمارے جو کمپوننٹس ہیں وہ پرومیننٹ روڈز ہیں جو دریا کے ساتھ جو کمرشل ایریاز بھی بنیں گے اور وہ بھی ہوں گے. ان پرومیننٹ روڈز کا مطلب اور مقصد وہ ٹیرسنگ ہے کہ جو اگین پلانٹیشن کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہے. اور وہاں پہ پھر along side جو ہوتی ہے ہاں زمین وہاں اور پر وہ بھی ٹیرسنگ ہے plantation کی جائے گی. بالکل. ٹھیک ہے. اور کچھ وہاں پہ اس طرح کے ایریاز آئسولیٹڈ ایریاز وہ جو ابھی آپ سوال کر رہی تھیں کہ درخت لگ گئے آپ کا پھر وہ جو آپ کا فونا ہے وہ کس طرح سے یا جس کو آپ ایوری کہہ لیں وہ کس طرح سے وہاں پہ وہ آئے. آبویسلی جب آپ اس کے لیے ایک ہیبیٹیٹ ان کو جنریٹ کر کے دیں گے, جب آپ آئسولیشن دیتے ہیں تو برڈز اینیملز آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل میتھڈالوجیز ہوتی ہیں لائک وہاں پہ انٹروڈکشن میتھڈز ہیں لائک جہاں پہ کچھ وہاں پہ انہوں نے ان کا کوئی جین پول یا کچھ اس طرح کی وہاں پہ انہوں نے ریزروس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جانور یا اینیملز, وہاں سے آپ لیتے ہیں اور وہاں پہ آپ اس جگہ پہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. سو وہ ایک آپ کا پورا ہیبیٹیٹ جس طرح سے راوی ریجوینیٹ ہوگا اسی طرح سے ساتھ ساتھ آپ کا وائلڈ لائف بھی ریجوینیٹ ہوتا جائے گا. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی ایک جنگل کی. جنگل تو ماحول پہ اثر انداز کس طرح سے کر کے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ دریا کے کنارے ہے اور دریا جو ہے وہ ہمارے خاص طور پر جو کارخانوں کا دھواں اور جو ان کا ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ دریاؤں میں جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے یا اس کو آپ کہہ لیں فلٹر کرنے کے لیے اور اس کو صاف کرنے کے لیے کیا پلانس ہیں؟ اچھا, اس میں ہم انڈسٹریلسٹ جو ہمارے پاس انڈسٹریل زون ہے وہ ڈومیننٹلی وہاں پہ اسٹیل انڈسٹری اور وہاں پہ اب جتنی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں انڈسٹریل زون کے اندر, میں فیز 1 کی بات کر رہی ہوں, روڈا انڈسٹریل زون فیز 1 کی, وہاں پہ ہمارا کام شروع ہو چکا ہے. وہاں پہ سیوریج لائن اور باقی یوٹیلیٹیز اور وہ سارا کام تقریباً ان کا ہارڈ پیومنٹ بھی جو ہے وہ بھی یا ریجڈ پیومنٹ آپ جس کو کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. تو وہ تقریباً 95% سے لے کے 97% کام ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہی ان کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا جتنا سیٹ اپ انفراسٹرکچر کا ڈالا گیا یہ آپ کے لیے ڈالا گیا. سو وہی جیسے آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی پری اسکریننگ کریے کہ جو آپ کا سالڈ ویسٹ اور کچھ جو اس کا طرح کا ہیزرڈس یا کروسیو ویسٹ ہے وہ اس میں نہ شامل ہو. اگر لائف اس کی اس سیوریج سسٹم کی 30 ایئرز ہے تو وہ 30 ایئرز کو بھی کراس کر جائے گا اگر ہم تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پروگرامز کے توسط سے بھی ہم لوگ ان کو یہ میسج دیتے ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ جو چمنیز ایمینز اپنے جنریٹ کر رہی ہیں ہوا کے اندر, اس کے لیے ہم ہمیشہ سے ای پی اے کے ساتھ کام جس طرح سے ہم کر رہے ہیں شروع سے, اور ابھی بھی وہ ان کا فوکل پرسن ہماری طرف سے فوکل پرسن جو کہ میں ہو سکتی ہوں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پنجاب اسمال انڈسٹریز وہ ان کو لونز دے رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اور وہ ان کو پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز لگانے کے لیے لونز پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ انڈسٹریل زون ہمارے پاس بہت بڑا ہمارے پاس روڈا کے اندر موجود ہے. سو وہ جو ان کے پاس جو پولوشن کریٹ ہو رہی ہے اور جو اس کو ابھی تک کنٹرول ہم نہیں کر پا رہے, اور یہ جتنا زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ ابھی انٹریکشن ہمارا اور بڑھے گا اور ان کے ساتھ میٹنگز ہماری انڈسٹریز کے ساتھ اس موضوع کے اوپر جاری ہیں اور وہ بڑے ولنگ ہیں اس حد تک بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جنریشنز نے بھی ادھر ہی رہنا تو انہوں نے بھی اسی میں سانس لینا ہے, وہ صرف ایمٹ کر کے اور وہ کہیں جا تو سکتے نہیں. سو ان کو بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ان ساری ایمیشن کنٹرول ٹیکنالوجیز کے اندر وہ بڑا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر ابھی اس سال میں نہیں تو اگلے سال تک مزید اس کے اندر بہتری آئے گی اور ان کا کنٹریبیوشن بڑھے گا. صحیح. تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ کو کنونسنگ نظر آ رہے ہیں یہ تمام قسم کے جو پریکاشنری میئرز لینے کے لیے؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ورلڈ بینک جو ہے وہ لونز بھی دے رہا ہے, بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی ہیں مختلف کمپنیز بھی یہاں پر پلانٹس لگانے کے لیے ان ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, تو کس حد تک آپ ابھی تک کنونس کر پائے ہیں ان جو انڈسٹریز آلریڈی وہاں پر موجود ہیں؟ یہ ایئر پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز ہیں
جو کہ بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل انڈسٹری وہاں پہ وہ مینوفیکچر بھی خود کر سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے یہ جان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہت اچھا خود بھی بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم وینڈرز. تو ہم ان کو یہاں تک بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایک اسٹینڈائزڈ اپنا کمپوننٹ یا اپنی وہ مشین یا آپ اس کو سیٹ اپ کہہ لیں وہ اگر اپنا پریپیئر کر سکتے ہیں تو وہ ای پی اے اس کو پروو کر دے گا اور وہ اپنا کام اس کے اوپر جاری رکھیں گے. رہا سوال کہ کتنے لوگ اب تک ہم نے کیونکہ پنجاب اسمال انڈسٹریز اس کو ڈسبرس کر رہا ہے اس لون کو اور اس لون کو ڈسپرس کرنے کے لیے روڈا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. روڈا اپنے طور پہ بھی ان کو آگاہی دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اگر آپ کو لون نہیں چاہیے اگر آپ اپنے اون پہ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور لیکن مقصد صرف اس پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے جو فضا میں جا رہی ہے جو ہوا میں جا رہی ہے اور وہاں سے ہمارے پھیپھڑوں میں آ رہی ہے. سو رسپانس بہت اچھا ہے ان کا, وہ بھی بڑے ولنگ ہیں اس چیز کو لے کر اور ابھی ہماری کیونکہ میٹنگز ان کے ساتھ جاری ہیں سو اعداد و شمار ہم آپ کے ساتھ لیٹر آن بھی شیئر کرتے رہیں گے مگر اس وقت ابھی ہم اس کے اندر اس فیز کے اندر ہے کہ ابھی ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں اور دیر از اے گڈ نمبر آف انڈسٹریز جو کہ ولنگ ہے اور اس میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, جو روڈا کا پروجیکٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انڈر کنسٹرکشن ہے, چاہے وہ جنگلات ہوں, چاہے وہ ان کا ریزیڈینشیل ایریا ہو یا چاہے انڈسٹریل زون ہو. بہت تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈا کے تحت جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ کی تبدیلی بھی, سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ کی تبدیلی اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں کر پائی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس کے باہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو نمائندہ ہیں بسام جو کہ روڈا کو کور کرتے ہیں اور ہمیں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم بسام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا بسام, یہ بتائیں کہ ابھی میں رک جوگ جنگل سے ہو کر آئی ہوں, وہاں کی ڈیولپمنٹ تو میں نے دیکھ لی ہے اور میں ناظرین تک پہنچا چکی ہوں. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ریزیڈینشیل ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کس حد تک ہو چکی ہے, خاص طور پر جو چہار باغ ہے, سفائر بے ہے. اچھا, اگر ہم ان کے ریزیڈینشیل پروجیکٹس کی جو ہے وہ ہم دیکھیں تو جو چہار باغ 1 تھا اٹ واز اے ہیوج سکسیس. اس کے اندر جو ہے وہ اب پلاٹس جو تھے وہ میکسیمم جو ہے وہ لوگوں نے خرید لی ہیں. لوگوں تو رسپانس جو ہے وہ عوام کا بہت اچھا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے فوری جو فیز 2 ہے اس کو اب لانچ کر رہے ہیں. ان کمنگ فیو ڈیز جو ہے وہ اس کی بھی پراپر جو ہے وہ لانچنگ ہو جائے گی. اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ادھر بھی خریداری جو ہے وہ کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ ریزیڈینشیل جو ہے ایک پاکستان کا سب سے بڑا ریزیڈینشیل بلاک جو ہے وہ یہ بنانے جا رہے ہیں راوی سائفن کے دوسری سائٹ پہ, جو 12,000 ایکڑ پر جو ہے وہ محیط ہوگا اور اس کو ٹوپاز بلاک کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. یہ پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا ریزیڈینشیل بلاک جو ہے وہ یہ بنانے جا رہے ہیں جو کالا شاہ کاکو اور راوی سائفن کے جو ہے وہ درمیان ہوگا. تو یہ ان کے جو ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں, جو ریزیڈینشیل ان کے منصوبے ہیں اس کے لیے یہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو انڈسٹریل زون ہے اس کا, اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے. جو آلریڈی انڈسٹریز ادھر کام کر رہی ہیں ان کو جو ہے لوپ میں لیا جا چکا ہے. ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کروایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ادھر ڈیولپمنٹل کام ہونے والا تھا تو سب سے پہلے انیشیلی جو ہے وہ روڈا نے ادھر 2 کلومیٹر کی سیوریج لائن جو تھی, پائپ لائن تھی, وہ بچھائی ہے. اس کے بعد کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کانکریٹ روڈ جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے, جس کا کام جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 60 to 70% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح جو اس کا مین گیٹ ہے اس کی تنصیب کا عمل بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, جو چند عرصوں میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. باقی کیونکہ انڈسٹریل زون جو ہے وہ اس کو اگر آپ ایس او پیز کے ساتھ بھی کریں تو وہ اٹ اسٹل یا وہاں پہ جو ہے وہ ایمیشن زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر اب یہ شجرکاری بھی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. انڈسٹریل زون میں بھی شجرکاری کا پلان ہے. جی, انڈسٹریل زون میں شجرکاری ہے, اور ایک تو شجرکاری ہے نا جو آپ کے روڈز کے سائٹ پہ ہوگی, ڈرینز کے سائٹ پہ ہوگی. یہ اسپیسیفکلی ہر جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک ایریا کو جو ہے وہ مختص کر رہے ہیں. جو انڈسٹری والے جو ہے وہ خود وہاں پر ایک ایریا مختص کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف پودے, پلانٹس وغیرہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے تاکہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کسی طرح جو ہے ہم کم کیا جا سکے. اچھا بسام, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے انڈسٹریل زون کی بات کی تو میری ابھی مس نادیہ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھیں کہ جو انڈسٹریل جو اونرز ہیں جو وہاں پر اس وقت انڈسٹریز موجود ہیں ان کے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ لائزون کیا جا چکا ہے, ان کو اویئر کیا جا چکا ہے کہ یہ آپ نے میز لینے ہیں روڈا کے تحت. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کس حد تک لوگ جو ہے وہ ان سے کنونس ہو چکے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ ان کے لوپ میں آ چکے ہیں اور وہ ان کی جو سبھی آ چکے ہیں اور وہ ان کی ایس او پیز فالو کرنے کے لیے بھی جو ہے تیار ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف یہ ون وے نہیں ہے نا، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آرڈر دینا ہے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ کمپلائی کرنا ہے، اس کے اندر یہ لوگ بھی ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر ادھر ڈرینز وغیرہ جو ہے وہ سیوریج پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر پانی کھڑا رہنا جو ہے وہ میوچل انٹرسٹ پہ کام ہو رہا ہے. وہ جو پانی کھڑا رہنا تھا وہ اس سے انکنوینئنس تو انڈسٹریلسٹ کو ہی ہوتی تھی، اور وہاں پہ اب سڑک بچ جائے گی اور وہاں پہ اب پراپر جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ چینلائز یہ لوگ کر دیں گے، شجر کاری ہوگی، تو وہ میرا خیال ہے اٹس اے بینیفٹ فار بوتھ آف دیم. اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ روڈا کے پینل میں آ کر جو ہے وہ خوشی دکھائی دیتے ہیں ہمیں. مجھے میں لاسٹ میں ایک چھوٹا سا آنسر چاہوں گی کہ کتنے % آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام مکمل ہو چکا ہے ریزیڈینشیل ایریا میں بھی اور انڈسٹریل زون میں؟ اچھا، یہ کہنا جو ہے یہ ابھی کافی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہونے ہیں وہ لوگوں کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اب ڈیولپمنٹ ان لوگوں نے جو ہے وہ کچھ جو اپنا کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی وہاں پہ جنریٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو اب یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ میں ابھی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی جائے کہ یہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیولپ ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح لوگوں کا انٹرسٹ، لوگوں نے خریداری تو کر لی ہے، لیکن اب وہاں پر جس طرح کمرشل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن بھی شروع کریں گے اور فائنلی ادھر آ کر جو ہے وہ سیٹل ان ہو جائیں گے. بہت شکریہ بسام آپ کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روڈا کا کام جو ہے وہ کس حد تک تیزی سے مکمل ہو رہا ہے. ایک بڑا شہر آباد کرنا ہے جو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آبویسلی وقت لے گا اور 20 سے 25 سال کا جو ہے وہ وقت درکار ہے. اور جیسے بسام نے بھی بتایا کہ لوگوں پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پر ریزیڈینشیل ایریا میں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اس میں کس حد تک تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کس حد تک وہاں پر خریداری کر رہے ہیں. تو لوگ تو اس وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ جو چہار باغ کا فیز 1 ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور جو فیز 2 ہے وہ اب لانچ ہونے جا رہا ہے. تمام تیاری جو ہے تیاریوں کے مراحل سے گزر رہا ہے ایک نیا شہر جو آباد ہونے کو ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ہی اور کم سے کم وقت میں اپنے مقررہ وقت میں جو ہے مکمل کر لیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.